बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको मालूम हो सके जब भी कोई नई वीडियो आ रही है। आज आपको ये बताने की कोशिश हम करेंगे कि इमरान खान साहब की जमात ने तो ये कह दिया है कि वो तकरीबन 3 नशस्तों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लेकिन क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं। कानूनी मामलात अपनी जगह, लेकिन और मसाइल या मामलात क्या हैं। बहुत सी चीज़ों का इदराक तो आपको है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले जो कि बहुत सी जगहों पर किए जा चुके हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बात होगी। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जगह मौजूद है और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कहा जा रहा है कि वो अगली वज़ीर आला पंजाब होंगी। पार्टी क्या सोच रही है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के अपने सियासी इरादे क्या हैं, एम्बिशंस क्या है, उसके ऊपर भी बात हो सकती है। और इस वक्त जो एक नया दौर शुरू होने लगा है वो है गिरफ्तारियों का, और उसका ताल्लुक 9 मई के दिन से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के मुख्तलिफ अदालतों से नॉन बेलेबल अरेस्ट, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है, लेकिन ये आपको आज के इस व्लॉग के अंदर हम बताएंगे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कल बड़ा इसके ऊपर एहतजाज भी किया। मोना सिलाई साहब ने भी ट्वीट की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं अबूज़र सलमान ख़ान न्याजी, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर, जो एक कैंडिडेट हैं, उनसे कहा, उनके वालिद से कागजात नामजदगी छीन लिए गए मियाँ वाली के अंदर, और बताया जाता है कि पुलिस ने छीने। अब ये मामला किस तरफ जाएगा और इसका ताल्लुक क्या है। और जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक सिलसिला जारी है कि जो बलोच स्टूडेंट्स हैं या बलोच हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और क्या उनकी एहतजाज को कोई सुनेगा, क्या रियासत उनके एहतजाज के ऊपर गौर करेगी, और क्या वक्त नहीं आ गया कि जो भी बलोच पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, दुनिया के अंदर मुकीम है लेकिन पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तानी ट्रीट करते हुए उनके मसाइल, उनकी एक एक नुक्ते को एड्रेस किया जाए। क्या ये वक्त नहीं आ गया? इसके ऊपर आज के इस व्लॉग के अंदर बात होगी। सबसे पहले मैं इसी से शुरू कर देता हूँ। देखिए, बलोच स्टूडेंट्स हों, बलूचिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की ज़बू हाली का शिकार होने की वजह, अगर ये कहा जाए कि बहुत हद तक उसमें ताल्लुक बलोच सरदारों का है, तो ये भी शायद गलत नहीं होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला है कि बलूचिस्तान के लिए फ़ैसले इस्लामाबाद के बंद कमरों में बैठ के किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। जब तक आप बलूचिस्तान के अवाम को, बलोच जो मौजूद हैं, जिनका ये मुल्क है, जो इस मुल्क के दावेदार हैं, जो इस मुल्क के रिहायशी हैं, इस मुल्क के बासी हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनके साथ जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके मसाइल को जब तक आप हल नहीं करेंगे, उनके तमाम वो हकूक़ जो उनको बहैसियत पाकिस्तानी मुयस्सर होने चाहिए आप नहीं देंगे, तो हमेशा बलूचिस्तान के अंदर ये आग जलती रहेगी और बलूचिस्तान के अवाम के अंदर की तकलीफ़ भी रहेगी। बलोच अवाम भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, बलोच तलबा भी आवाज़ उठाएंगे। हालांकि बलूचिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशल है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क की अशराफिया को चाहिए, हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, हमारे मुल्क के एलीट को चाहिए कि बलूचिस्तान को एज अ प्रॉब्लम नहीं बल्कि एज एन एसेट, एज असासा डील करें, और अपने असासे को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, कैसे महफूज किया जाता है, उस पर बात होनी चाहिए, और जो जेन्युइन बात है उसको मानना भी चाहिए। अब ज़रा आप इस बात पर आ जाइए जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सोचा है कि जी मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या वाकई टिकट होल्डर होंगी। अब वो सूबाई असम्बली से भी इलेक्शन लड़ेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक फैक्टर ये मौजूद है जो कि बहुत से लोग हैं पार्टी के अंदर होते हैं कि ठीक है जी, जिनको मियां नवाज शरीफ साहब से एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा से शायद होगा। लेकिन देखिए, पार्टी का इलेक्शन जीतना हारना वो बात की बात है, लेकिन जो लोग पहले ये बात करते थे कि मरीम नवाज शरीफ के पास, उनके पास वो सियासी बैकग्राउंड है लेकिन उनके पास स्ट्रगल नहीं है, उन्होंने जी ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, वो अब स्लेट साफ़ हो चुकी है। मरीम नवाज शरीफ ने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, मरीम नवाज शरीफ ने रेजिस्टेंस भी दे दी रियासत को, मरीम नवाज शरीफ ने सब कुछ फेस भी कर लिया, और वो जो मसाइल किसी भी सियासतदान की ज़िंदगी में आते हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा मरीम नवाज शरीफ ने, पर्सनल सफरिंग भी, यानी वालदा की सूरत में जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ वो जेल में थी, वो भी बर्दाश्त की, जेलें भी बर्दाश्त की, अपोजिशन भी बर्दाश्त की, और फिर इक़्तिदार के करीब भी ख़ुद को आते देखा, और पावर पॉलिटिक्स क्या है उसका भी उसको उन्होंने बड़े करीब से देखा। तो मरीम नवाज शरीफ के हवाले से वो तनकीद तो अब की नहीं जा सकती। हाँ, लोग कहते हैं कि जी उनको क्यों सीनियर वाइस पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र क्यों होना चाहिए, या उनको इतना अहमियत क्यों हासिल हो। देखिए,
اس کو یہ کسی کو اچھی لگے بری لگے، واقعی بات ٹھیک ہے، شاید اگر وہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی نہ ہوتی تو ان کو پارٹی میں اتنی اہمیت نہ ملتی، لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے فور دیٹ میٹر پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، عمران خان صاحب خود تو نہیں لیکن ان کے آگے پارٹی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ موروثیت موجود ہے۔ ان دو جماعتوں میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں تو ویسے ہی موجود ہے۔ ان میں بلاول صاحب کا سٹیٹس اس لیے کہ وہ بی بی شہید کے بیٹے ہیں، زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں اور میاں نواز شریف کے بھتیجے ہیں، تو اس خاندان کی اہمیت تو ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اب بے شک کسی کو یہ اچھا لگے برا لگے، اور یہ فیکٹر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ایک لائن میں تمام خاندان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی لوگ ہیں جو اس پر اعتراض بھی کرتے ہوں گے، بالکل کرتے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں سیاست ہے ہی ہے، اس میں اصول یا کسی کا یہ کہنا جی کہ نہیں یہاں حق کسی اور کا بنتا ہے اور کسی کو پیچھے کر دیا جائے، لیکن وہ جو کرٹیسزم ہے وہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا اور لوگ کرتے بھی رہیں گے جی کہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اس لیے ان کو اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن ریالٹی وہی رہے گی، ریالٹی میرے آپ کے کہنے سے بدل نہیں جاتی۔ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ ان کی اہمیت اس لیے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے ہاں جو ان پہ پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں ہے، فلان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اسٹرگل نہیں ہے، وہ سارا میرے خیال میں انہوں نے وہ جو رگڑا تھا اس سے اندر سے وہ نکل آئی ہیں، وہ دیکھ لیا، وہ برداشت بھی کر لیا، ظاہری بات ہے اب ان کا وہ ایک امپیکٹ موجود ہے، اور وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پی ایم ایل این کے اندر میاں نواز شریف صاحب ہیں یا پی ایم ایل این کے اندر مریم نواز شریف صاحب ہیں، ووٹر کنیکٹ وہ یہی ہے کہ لوگ ایسے ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں اور پھر ووٹ بھی اسی طرح ملتا ہے۔ اب کیا وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اہل ہو گئی ہیں؟ دیکھیے پارٹی تو یہ سمجھتی ہے، میجورٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں یہ اہلیت ہے، اور جو اس وقت بڑے کرتا دھرتا لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کے اندر بھی شاید یہ ہے کہ جی پہلے ایک تاثر تھا کہ جی شاید مریم نواز شریف صاحبہ کو اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی، اور ان کے اوپر تو جی لال لکیر لگی ہوئی ہے کہ نہیں مریم نواز شریف نہیں آ سکتی۔ ہونا نہ ہونا غیب کا علم تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو آج کی تاریخ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ یا میاں نواز شریف صاحب پر ایسی کوئی لال لکیر نہیں ہے، اور وہ اگر انتخابات جیتتے ہیں، اتنی سیٹیں آ جاتی ہیں تو پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ پنجاب سے مریم نواز شریف ہوں گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو شاید لوگ اوپنلی بہت لوگ اس کو اکنالج نہ کریں، لیکن یہ فیصلہ کہیں ہو رکھا ہے، اور جو بہت مقتدر حلقے ہیں ہمارے ملک کے ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اگر پی ایم ایل این اس سٹیج پر آتی ہے تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ مریم نواز شریف کے پاس جائے گی۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم اور صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب، تو دیکھیے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پہلے وہ وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب، اور شہباز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، 2 دفعہ تو ایسی سچویشنز میں کہ وہ وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب تو وہ وزیر اعلیٰ رہے، تو یہ تو اپنی جگہ بات موجود ہے اور پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پی ایم ایل این کو اتنا طاقتور اگر کر دیا گیا کہ جی اوپر میاں نواز شریف صاحب بیٹھ جائیں، نیچے پنجاب کے اندر مریم بی بی آ جائیں ایز چیف منسٹر، تو یہ تو جی پی ایم ایل این پھر بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی، تو قابو نہیں ہو سکے گی۔ اب اس کے بارے میں بڑا سمپل سا فارمولہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے جو اقتدار میں لانے کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں وہ پھر بہت، یہ ہمارے ملک کی ریالٹی ہے نا کہ پھر وہ کنٹرول کرنا بھی جانتے ہیں، پھر وہ تلخ بات ہے لیکن پھر وہ پر کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ مثال موجود ہے، عمران خان صاحب کو لائے وہ، لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ وزیر اعظم کی کرسی ایسی ہے نا، بندہ بیٹھ کے ویسے ہی کہتا ہے یار میں ٹھیک ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، تو پھر اگر آپ کسی کی مدد سے کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے ہوں بطور وزیر اعظم تو پھر اگلے کہتے ہیں آئیں جی پھر آپ کو ہم درست کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، غیر قانونی کام ہے، کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن ہے اب اس ریالٹی کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ گالیاں دے کر نہیں، اب ہے ریالٹی، اس کے بارے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں جو نیشنل سیکورٹی کے علاوہ بھی جتنے معاملات ہیں ان میں بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے، صرف فٹ پرنٹ نہیں ہے بلکہ امپیکٹ ہے، اثر ہے، طاقت ہے، اثر و رسوخ ہے، تو یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے بھائی، اس کو آپ کیسے بدل پائیں گے؟ لہٰذا جو یہ سوچ ہے تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو ویسے فارغ کر دیا جاتا ہے، دو تہائی اکثریت کے وزیر اعظم کو فارغ کر دیا جاتا ہے، تو ابھی تو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کسی کی 2 تہائی اکثریت ہوگی، وہ تو ایسے جوڑ توڑ کر کے کوئی سرکار بنا لی جائے گی، تو جو جوڑ توڑ کی سرکاریں ہوتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر کس گلو سے جڑی جاتی ہیں۔ اب
اس بات پر آ جائیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست، عمران خان صاحب کی جماعت کہتی ہے جی کہ وہ تو الیکشن لڑیں گے. اب آج کی تاریخ میں ان کی بارے میں جماعت نے فیصلہ کیا، پی ٹی آئی نے، کہ جی ان کی سزا تو معطل ہو چکی تھی، ان کی جو کنوکشن ہے، سینٹنس معطل ہو چکی، کنوکشن کو بھی ہم نے معطل کروانا ہے. اور انہوں نے اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. آلریڈی انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں جی کنوکشن آلریڈی معطل ہوئی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب انہوں نے اس کو جب چیلنج کیا تو اس پہ فیصلہ ابھی تک محفوظ ہے. آج کی تاریخ تک عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے کسی بھی سیٹ سے، کیونکہ اسی لیے وہ پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہ سکے نا، کیونکہ وہ نااہل ہیں. جب نااہلیت ہو تو وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں رہ سکتے. تو جب نااہل ہیں آج کی تاریخ میں تو وہ کاغذات نامزدگی کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ یا کاغذات نامزدگی اگر چلیں دائر بھی کر دیں تو وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں. کیا ان کی کنوکشن کو معطل کیا جائے گا؟ غیب کا علم اللہ کو پتہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. ان کی کنوکشن کو معطل نہیں کیا جائے گا، اور جب معطل نہیں کیا جائے گا وہ موجود رہے گی. اور سپریم کورٹ کے اندر اپیل بھی ان کی پینڈنگ رہے گی، اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی سماعت نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ تک وہ گئے ہوئے ہیں اس معاملے کو لے کر، اپنی بیل کو لے کر. بہت سارے سائفر کیس کے اندر اپنی بیل کے لیے بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، اور بہت سے معاملات ہیں. تو کیا عمران خان کو موقع مل جائے گا کہ وہ انتخابات لڑیں؟ مجھے نہیں لگتا، میرا نہیں خیال. میری خبر تو اب تک یہ ہے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ہاں حالات بدل جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آج حالات ہو رہے ہیں، کل کچھ اور ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر اللہ کو پتہ ہے نا. لیکن میں آج تک کی تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. نیا جو دور آ رہا ہے پکڑ دکڑ کا اور یہ سب کچھ، اور جس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئی. اب یہ وہ بات ہے جو آپ دیکھیے، یہ ایک تو سب سے بنیادی بات، انتخاب لڑنا ہر ایک کا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے. لیکن لوگوں کو جب ان سے آپ یہ چھین لیں گے، کاغذات نامزدگی چھین لیں گے، اور اگر یہ الزام درست ہے اور کسی کے بحث پہ ہو رہا ہے تو یہ سراسر لا قانونیت ہے، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جسے کہا جا سکتا ہے، جن کو اب وہ نیازی صاحب یا امجد نیازی صاحب، ان کے ساتھ اب ان کا آپ دیکھیے، وہ ہمیشہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے 9 مئی سے. وہ کچھ عرصہ پہلے آپ یہ شارٹ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہے، 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد بھی، غالباً 9 مئی والے دن بھی. یہ کلپس آپ دیکھیے، انہوں نے پرتشدد کوئی بات نہیں کی. ذرا دیکھیے. اس موجودہ حالات میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے. اس لیے سب سے پہلے ابھی میری انیشل ذمہ داری ہے کہ میں اپنے کیسز کو دیکھوں اور ان کو پروسیڈ کروں. ادارہ نو کے ساتھ کہ ریاست ایک ماں ہوندی ہے، جڑے بے گناہ لوگ انہوں نے انصاف کریں. اگر کہ 9 مئی دے وچ کوئی انوالو ہیں، بے شک تفتیش کریں، گناہگار کریں، لیکن جڑے بے گناہ لوگ ہیں انہوں نے ریلیز ہونا چاہیے، سیاسی مقدمات نہیں ہونے چاہیے. تو میں سمجھے نا کہ میرے والد صاحب نے آکھا نیشنل اسمبلی دے وچ کہ اگر کوئی کرپشن کریندا ہے نا تو انہیں گولی مار دیتی. میں آج بھی ادارہ نکھے تھا، اگر میں نے دہشت گردی کی ہے، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے بل واسطہ بلا واسطہ، تو مجھے اریسٹ نہ کریں بلکہ مجھے گولی مار دیں. لیکن ادارہ نہ دہشت گرد کہیں، نہ ہمیں ٹیررسٹ کہیں، نہ ہمیں غدار کہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے ہم نے کرپشن کی. ہم نے میاں والی کی ترقی، پاکستان کی سلامتی کے لیے کام پاکستان کی. اب یہ ان کا موقف ہے، پھر ان کی گرفتاری بھی ہو گئی سب کچھ. پھر عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا، آپ کو یہ ٹویٹ نظر آ رہا ہوگا کہ ان کو نیازی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ گرفتاری کے دوران بدترین تشدد کیا گیا. اب یہ بات ایسی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص 9 مئی کے اندر توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہے، کسی کی مار دھاڑ میں شامل نہیں ہے، ریاست کو نقصان پہنچانے میں شامل نہیں ہے، صرف اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ تو سراسر زیادتی ہے، یہ لاقانونیت ہے. اگر ایک شخص صرف اس لیے اس کو پرسیکیوٹ کیا جائے کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ غلط ہے. یہ وہ کام ہے جو آج غلط ہے، آج کسی ایک جماعت کے لیے غلط ہو رہے ہیں نا، تو پھر جو آج جماعتیں اقتدار میں کے قریب خود کو سمجھ رہی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہی پھر ان کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے پہلے. ان کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو انکریج نہ کرے، تاکہ کل جب وقت بدلے، وقت تو بدل جاتا ہے نا جی، تو پھر
ان جماعتوں کے یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور وہ جماعتیں جو اس وقت خود کو سمجھتی ہیں کہ ہم زیر عتاب نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پر آواز اتنی ضرور اٹھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر ایک سے جس سے آپ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں تو وہ فوری پہلے مثال ہمیں کیا دیتا ہے، وہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، ہمارے سارے لوگ انہوں نے کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، ہمارے ساتھ تو انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں آپ اس پہ کتنی بحث کر سکیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ نہ کریں کیونکہ آپ لوگوں کے تو خود ساتھ آپ لوگوں نے رگڑا دیکھا ہوا ہے، تو یہ نہ کریں. ہاں میں دوبارہ کہتا ہوں غیر قانونی کام کس نے کیا، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کی، توڑ پھوڑ کی، انتشار پھیلایا، قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن یہ کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ تو پاور پالیٹکس نہیں ہے. پھر ان سارے حالات کے اندر آپ دیکھیں، جب میں نے کچھ دن پہلے بھی میرے دوست شاہزیب خاندادہ کے پروگرام میں انہوں نے بڑا کھلا سا سوال پوچھا کہ جی کیا عمران خان کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا کچھ مل پائے گی عمران؟ تو میں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ تو کیا، میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ شاید فیلڈ ہی نہ دی جائے. اب وہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ فیلڈ ہی نہیں ہوگی. اب چودھری پرویز الہی صاحب نے آج بھی تھوڑی دیر پہلے آج دوپہر کو بیان دیا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ تو کیا، ہمیں تو فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی. تو آپ دیکھیے یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے نا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو آج تک کی خبر تو یہی ہے. لیکن میں بار بار پھر وہی بات آپ کو کہوں گا کہ بھائی اس کو ریورس کیسے کریں گے، آپ اس چیز کو ریورس کیسے کریں گے، کون کرے گا، کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ نے لڑائیاں تو لڑ لی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے حالات بھی خراب کر لیے، لیکن اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ یہ کب تک چلے گا یہ معاملہ؟ یہ سوال ایسا ہے جو کہ آپ کے ذہنوں میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ہے، اور میں سوال پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب شاید آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا کہ ایسا سلسلہ کب تک. اب جیسے شیخ رشید صاحب ہیں، وہ انہوں نے آج بھی جب میڈیا سے گفتگو کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ میں قلم دباد سے لڑوں گا اور پی ٹی آئی کا مجھے سپورٹ حاصل ہے. پرویز الہی صدر ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا کہ وہ 56 اور 57 میں پی ٹی آئی میرا ساتھ دے. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پرویز الہی بطور صدر 56 اور 57 میں جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ امیدوار نہیں لائے گی اور میری حمایت ہے. پی ٹی آئی کے لیے میں نے عمران خان کے لیے اس کے چلا میں نے کاٹا، میں نے جتنی قربانی دی، پہلے بھی میں نے قید کاٹی، میں نے اس کے خلاف کبھی کوئی تحریر نہیں دی، کسی کو میں نے 164 کا بیان نہیں دیا، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی. میں اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں نسلی ہوں، اصلی ہوں. اب میں ٹورڈز دی اینڈ آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی میں نے بڑا رگڑا برداشت کیا، چلا برداشت کیا. وہ باتیں اپنی جگہ ان کی بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے بڑا رگڑا برداشت کیا اور ان کو بڑا مشکل ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی مجھے سپورٹ کرے گی اور پی ٹی آئی میرے ساتھ ہے اور میں نے عمران خان کے لیے بڑا رگڑا کھایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے. ابھی تو شیخ رشید صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کہ آگے کیا ہوگا. آگے کچھ آسان تو نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ ہے جو کہ ہونا باقی ہے. اور آپ کو کچھ جیسے جیسے آپ الیکشن کے قریب جائیں گے آپ کو مزید تھوڑا اندازہ ہوتا رہے گا. قلم دباد پہ تو وہ الیکشن شاید لڑ لیں گے، لیکن پتہ نہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ انہیں کس حد تک ملتی ہے، کس حد تک نہیں ملتی. لیکن شیخ رشید صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے. انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے لیکن مشکل سے بھی خود کو بچانا ہے. اور شیخ رشید صاحب کا جو واحد کنسرن تھا جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا اور وہ بڑا دلچسپ تھا، وہ ایک ہی تھا کہ وہ اپنی سیاست کو بچانا چاہتے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی سیاست نہ کہیں قربان ہو جائے. آج کے حالات میں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں میری سیاست بچ گئی ہے، لیکن اس کا فیصلہ الیکشن میں ہی ہوگا کہ کیا ہوگا. بہرحال یہ ویڈیو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر کرنی ہے. اور میں دوبارہ کہوں گا وہ سوال میرے ذہنوں میں ہے، وہ آپ کے ذہن، میرے ذہن میں، آپ کے ذہنوں میں بھی ہے کہ یہ سلسلہ گرفتاریاں، یہ سب کچھ، یہ کب تک اور یہ کیسے چلتا رہے گا؟ اس کا کوئی اینڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب اگر آپ کو ملے تو آپ بھی ڈھونڈیے گا، میں تو ڈھونڈ ہی رہا ہوں. اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.